نہ جانے یہ नाराज़गी किससे थी और क्यों थी। इसने इस रात एक बार भी अल्लाह से मदद नहीं मांगी कि मुझे इससे बचा लो। इसने अपने आखिरी कलमात कहे थे मगर मदद नहीं मांगी थी। नाराज़गी किस बात की थी? क्या मदद मांगने पर नहीं मिली थी? ये तो बन मांगे मिल गई थी। जिस इज्जत को तो वो खुद से जुड़े मर्दों की इज्जत समझ रही थी और इस बात पर तस्कीन महसूस करती थी दूसरे मर्दों की तारीफ इससे जुड़े मर्दों के लिए ताज़ियाना है। तो कैसा तमाचा लगा था कि इस इज्जत को बचाने के लिए वो कच्चे में बना लेने पे मजबूर थी। इज्जत की कीमत तो इसी रात मालूम हो गई थी जिसके बचाने के लिए वो जान की बाजी भी लगा गई थी। और वो समझती रही थी कि वो तो इन मर्दों की इज्जत थी। क्या वाकई औरत तभी इज्जतदार होती है जब तक किसी मर्द से जुड़ी रहे? बाप, भाई, शौहर, बेटा, इन सब मर्दों की इज्जत तो जिनके रिश्ते नहीं होते, जिनके ये रिश्ते नहीं होते, क्या वो औरतें इज्जतदार नहीं होती? आज वो अपनी ज़मीर की अदालत में खड़ी थी। जिन औरतों की ज़िंदगी में कोई मर्द ना हो, इनके नाम के आगे किसी मर्द का नाम ना होना, तो क्या वो काबिले इज्जत नहीं रहती? वह हैसियत औरत इसकी ज़ात कौड़ियों की मोल है क्या? वो अपनी सोच पर जितना खुद को शर्मिंदा करती थी कम था। ज़हन की स्लेट बहुत सी मंजरों से भर चुकी थी और अब इसे सब याद था और समझ भी आ रहा था। इसके दिमाग में दो राय पैदा हो चुकी थी। बाज़ औक़ात आपकी ज़हानत भी ज़िंदगी के मामलात को सुलझाने में आपकी मदद नहीं करती और कुछ लोगों की ज़हानत बस किताबों तक होती है। पढ़ लिख कर मेहनत करके टॉप कर लिया, जब अमली ज़िंदगी में कदम रखते हैं तो कदम कदम पर ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाते हैं कि नसाबी किताबें इल्म देती हैं मगर इंसान को पहचानने के लिए अकल की आंखें खोलनी पड़ती हैं। वहाँ नसाबी किताबें काम नहीं आती। मरियम ने सारी ज़िंदगी इन निसाबी किताबों को पढ़ा था, इस दुनिया को अच्छा दिखा था कि इसे क्या मालूम था कि लोग अगर दोस्ती का कहते हैं तो इसका मतलब जान निसार वाली दोस्ती नहीं होता, इसका मतलब अंधाधुंध एतबार नहीं होता। वो झूठ नहीं बोलती थी, वो तो सोचती कि कोई क्यों झूठ बोलेगा, भला इससे किसी का क्या फ़ायदा होगा। वो टॉपर थी मगर क्योंकि वो दुनिया को अपनी अच्छाई की ऐनक लगा कर देखती थी, इसलिए इतनी जहालत के बावजूद भी वो आस्तीन में छुपे सांपों को पहचान नहीं रखती थी। घर से निकलने से परदेस आने तक वो खुद को बता रही थी कि अब एतबार नहीं करना, नहीं करूँगी, नहीं करती। क्या हुआ था? दोस्ती और एतबार के नाम पर ये बार इसे बचा गया था, इसे बेचा गया था। पिछली बार बाजार मुख्तलिफ था, इस बार मुख्तलिफ, मगर हर बार इसे बेचने वाली चीज समझकर इसका रेट लगा दिए थे। हाशिर के घर से निकलने से लेकर वो अब तक इस बात को कभी बैठकर सोचती कि इसने किसी ने फंसाया था तो आंखों के सामने हॉस्टल की सब जाने पहचाने चेहरे आते। वो घबरा कर आंखें खोल देती, कहीं वो सब तो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। नहीं, गलत गुमान करके मैं इनकी मोहब्बत की तौहीन नहीं कर सकती। जिनसे मोहब्बत इनके साथ ऐसा कोई नहीं करता, और अगर इन्हें मुझसे मोहब्बत ना होती तो मुझे क्यों कहती? मुझसे मोहब्बत ना हो, इन्हें कौन कहा था कि आप से मोहब्बत है? वो इस ख्याल को रद्द करती थी, लेकिन कोई इसकी जान पहचान वाला ऐसा कर सकता था। वो मरियम आलम थी, अंधा एतबार करने वाली, तुमसे मोहब्बत है जैसे जुमलों को सुनकर सच समझने वाली, कि जिन्हें मोहब्बत नहीं होती वो ऐसे इजहार नहीं करते। काश कि कोई आता और इस शहजादी को नींद से उठाकर इसे बताता कि बड़ा तुम्हारी राजधानी में हर जानी मोहब्बतों का रिवाज था, मगर ये रिवाज महल की दीवारों तक होते हैं, हर महल के भी नहीं होते। वो खुशकिस्मत थी कि मोहब्बतों के साए और एतबार के साए में परवान चढ़ी थी। बाहर की दुनिया में ऐसे मोहब्बत भरी बातें अक्सर छू ही करती हैं, वहाँ ऐसे नहीं आंखें बंद करके रहा सकता। आंखें खोलकर दोस्त बनाए जाते हैं, हर शख्स को अपना साथी चुनकर अपने पहलू में नहीं बिठाया जाता। आह काश कोई इसे समझाता, नींद से जगाता। इसकी पहचान में क्रिस्टीना ही पहला धोखा थी। इसके मुंह से सब एतराज सुने थे और अगर ना सुनती हर मुमकिन बात सोचती, मगर कभी ये ना कि दोस्त समझने वाली क्रिस्टीना ऐसा कर सकती थी। जो होना था हो चुका था। पीछे मुजिम को वो नहीं जानती थी, मगर अब की बार मुजिम को वो जानती थी। इस बात ने उसे जमीन पर पटका था। हाँ, लोग एतबार तोड़ते हैं, कुछ झूठे और दगाबाज होते हैं, वो खुद गर्ज होते हैं, वो पैसों के लिए दोस्तों के सौदे करते हैं। हाशिर के घर से निकलने से परदेस तक जिंदगी का रुख और था,
زندگی دراصل اب بے رحم ہوئی تھی، بہت بے رحم۔ ڈاکٹر کو اس نے منت سماجت کر کے پولیس کو اطلاع دینے سے روکا تھا۔ پہلے 2 دن وہ اس کی ذہنی حالت ٹھیک ہونے کا انتظار کرتی رہی، پھر مریم نے اسے منع کر دیا۔ اس نے اپنے بیگ کا پوچھا تو ڈاکٹر نے لا علمی کا اظہار کیا، پھر نرسوں کو بلا کر پوچھا تو ایک بول پڑی تھی لیپ ٹاپ اور موبائل اسے ضرورت تھی، وہ خود استعمال کر رہی تھی، ڈاکومنٹس محفوظ تھے۔ مریم کو غصہ آیا، وہاں ہاسٹل میں بھی تو انجان لوگ ایسے موبائل لیپ ٹاپ لے جاتے تھے، یہ دن دیکھنا پڑ گیا۔ پھر وہ ڈاکٹر خود اپنی گاڑی میں چھوڑ گئی تھی۔ فجی میں پاکستانی کونسلیٹ اس شہری سوا میں تھا، سوزا۔ 3.5 گھنٹے کے سفر میں وہ ڈاکٹر سے مسلسل سمجھاتی رہی، زندگی کی اہمیت پر اسے لیکچر دیتی رہی، مریم خاموشی سے سنتی رہی۔ اس کے ذہن میں کچھ بھی ٹک نہیں رہا تھا، وہ بے دلی سے ساری باتیں سن رہی تھی، وہ ایک ہی نقطے پر اپنے دماغ کو مرکوز نہیں کر پا رہی تھی۔ سارا راستہ سمندر کا ساتھ رہا تھا، وہ جیسے کناروں پر سفر کر کے اس شہر جا رہی تھی۔ کونیا روڈ سے یہ سفر 3.5 گھنٹے کا تھا۔ مریم سارا راستہ گود میں رکھے ہاتھوں کو تکتی رہی، ان 3.5 گھنٹوں میں کوئی 10 دفعہ اسے محسوس ہوا تھا کہ اس کے جسم پر کچھ رینگ رہا ہے۔ پھر 1-2 بار اس نے ان نادیدہ کیڑوں کو چھاڑنے کی کوشش کی، پھر ڈاکٹر کی وجہ سے ضبط کی رکھی، کہیں اسے پاگل سمجھ کر یہیں بیچ راستے نہ اتار دے۔ مریم کے بیگ میں اس وقت صرف اس کا فائل، موبائل اور لیپ ٹاپ تھے، سوٹ ایک بھی نہیں بچا، اور پیسے سوائے اپنی دواؤں اور امیدوں کے اب کوئی سہارا نہیں تھا۔ وہ اسے پاکستانی کونسل کی عمارت دکھا کر چلی گئی تھی۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد وہ عمارت کے سامنے بیٹھی رہی۔ اس عمارت کے اندر ایک حصے میں اس کے ملک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا۔ اصولاً کسی بھی ملک کی ایمبیسی یا کونسلیٹ اسی ملک کی زمین کا حصہ سمجھا جاتا ہے، یعنی وہاں اس عمارت کے جس حصے میں کونسل خانہ تھا، وہاں رہتے پاکستانی کے لیے وہ بھی پاکستان تھا، اور وہ ڈر رہی تھی کہ کہیں اس کی جرم کی وجہ سے اسے مطلوب تو قرار نہیں دے دیا گیا اور وہاں جاتے ہی وہ پکڑی جاتی۔ یہ ایک فضول سوچ تھی، کوئی اشتہاری مجرم تو نہ تھی، لیکن اسے ایسے ہی لگا تھا جیسے پورا پاکستان کی پولیس اس کے پیچھے تھے، اس کے ابو بھائی اور اب اس کے ملک کی پولیس۔ اس کی ذہنی حالت کی مخدوشی کا صرف اندازہ ہی لگایا جا سکتا تھا، اسے بیان کرنے کو الفاظ کم تھے۔ وہ ایک طرف زمین پر بیٹھی بس اسی عمارت کو تکے جا رہی تھی، یہی کہیں اس کے ملک کا ایک ٹکڑا تھا۔ اسے امان چاہیے تھی، مگر اسے امان وہاں بھی نہیں ملتی۔ اس نے ابھی اس رات والے کپڑے پہن رکھے تھے، ابھی بھی اسی رات والے کپڑے پہن رکھے تھے، نیلی جینز، وائٹ شرٹ جس کا ریڈ کالر تھا، اور ایک اس کا فیکٹری میں یونیفارم تھا، اور اس کا بلیک لانگ کوٹ جنہیں ہاسپٹل کے عملے نے دھو کر ایک طرف رکھ دیا تھا۔ ہاسپٹل کے کپڑے چینج کر کے اس نے وہی کپڑے پہن لیے تھے۔ وہ کوئی اور سوٹ پہننا چاہتی تھی، لیکن اس کے بیگ میں ایک بھی نہیں تھا۔ ان کپڑوں کو دیکھ کر اس کے اندر عجیب سا ڈر جاگنے لگا تھا، اور پہننے کے بعد کتنے ہی دیر بو آتی رہی، وہ ضبط کیے رہی، پھر آہستہ آہستہ وہ ختم ہو گئی۔ جب اسے ہاسپٹل لا گیا تھا تو اس کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، پھر اس سے ڈاکٹر نے اسے اپنی ایک چپل دی تھی جو اس کے پاس ہاسپٹل میں رکھی تھی، اور اس کا اسکارف بہت گندا ہونے کی وجہ سے پھینک دیا گیا تھا۔ پاؤں میں چپل اور سر ننگا، اسے سردی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ہولے سے ہاتھ پیچھے کر کے بالوں کا جوڑا کھول دیا، بال کھل کر کانوں کو ڈھانپ گئے تھے، اور اس کے گالوں کو بھی آدھا چھپا دیا تھا۔ اس وقت بس یہی ہتھیار تھا سردی سے بچنے کو۔ نومبر کے شروع ہوتے ہی گرمیوں کا آغاز ہو جانا تھا۔ اس ستمبر کا وقت تھا، سردی تھی مگر اس سے بہت زیادہ لگ رہی تھی، کہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ فریز ہونے والی ہے۔ اسے وہاں بیٹھے دیکھ کر 1-2 لوگوں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، وہ گھٹنوں میں منہ چھپائے گئی۔ اب اسے اگر کسی سے نفرت تھی تو انسانوں سے تھی، اب اسے کسی انسان کی جھوٹی ہمدردی نہیں چاہیے تھی، سب جانور تھے، کمزور کو کھا جانے والے۔ یہ عمارت سے لوگ آ جا رہے تھے، وہ گھٹنوں میں چہرہ دکھائی نہیں دیکھتی رہی، اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر اندر جائے۔ دوپہر سے شام ہو گئی، مغرب کے بعد کا اندھیرا اتر چکا تھا، اسٹریٹ لائٹس آن ہو چکی تھیں، لوگوں کا رش بڑھ گیا تھا، کچھ گھروں کو جا رہے تھے، کچھ دوستوں کے ساتھ باہر موج مستی کو نکلے تھے۔ وہ بھی اٹھ کر کھڑی ہوئی، ارد گرد کی ریستورانوں سے اٹھتے اشتہا انگیز خوشبو نے اسے احساس دلایا کہ اسے بھوک لگی تھی۔
مگر اس کے پاس پیسے نہیں تھے کہ کچھ خرید کے کھاتی، اور لب بھیجے سر جھکائے اس عمارت کے ارد گرد چرتی رہی۔ ایک ہی جگہ بیٹھنے سے اب سب کی توجہ کا مرکز بن رہی تھی۔ اس نے اسٹریٹ کا نام یاد کر لیا تھا، وہاں سے مڑ کر دوسرے روڈ پر آ گئی تھی، پھر الٹا چکر لگا کے پھر سے اسی عمارت کے سامنے آ گئی تھی۔ پھر رات گئے وہ ایسے ہی کبھی ایک طرف جاتی کبھی دوسری طرف۔ وہ کوئی بیماری کی وجہ سے اس سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ وہ بمشکل ایک قدم رکھتی اور پھر خود کو سنبھالتی، جہاں تکتی وہاں فٹ پاتھ پر ایک طرف بیٹھ جاتی۔ انسانوں کی اس بھیڑ میں وہ اکیلی تھی، تنہا اور لاوارث۔ رات میں جب رش کم ہوا تو وہ پھر سے اس عمارت کے سامنے آ بیٹھی، اب دوسری جگہ پر بیٹھی تھی۔ ارد گرد کی دکانیں، آفیسز سب بند ہو چکا تھا۔ آکلینڈ اسٹریٹ پر اکا دکا لوگ تھے۔ وہ اندھیرے میں بیٹھی تھی، اس لیے کسی کے اس پر نظر نہیں گئی تھی۔ رات میں اس وقت سردی کا زور بڑھ چکا تھا اور سمندر قریب ہونے کی وجہ سے ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ وہ سکڑ کر دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، اسے اپنا گھر یاد آ رہا تھا۔ وہاں کبھی بھی اتنی سردی نہیں لگی تھی۔ زندگی تو بس گھر کی چار دیواریں میں ہی ہوتی ہے۔ چار دیواریں کیا گئی، اس کے لیے تو زندگی ہی ختم ہو گئی۔ وہ زندگی میں پہلی گوارس رات گزار رہی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا ابھی آگے ایسی بہت سی راتیں آنی تھیں جو اس رات سے بھی بدتر ہونی تھی۔ اسے نیند آ رہی تھی، مگر بھوک کی وجہ سے پیٹ میں درد تھا، جسم میں نقاہت تھی اور جسم پر رینگتے کی نیند آ کر بھی نہیں آ رہی تھی۔ اس نے تھک کر گھٹنوں میں سر دے لیا تھا۔ تنگی والی رات تھی، مگر گزر گئی تھی۔ سویر کی چہل پہل کے ساتھ وہ بھی اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ ایک قریبی شاپنگ اسٹور میں جا کر واش روم استعمال کیا تھا، پھر دوبارہ اپنی جگہ پر آ گئی۔ گزری رات جس سے زندگی نے نئے سبق پڑھائے تھے۔ کوشش کے بغیر ہار نہیں ماننی، کیا معلوم بھی لوگ مجھے نیا پاسپورٹ بنا دے، پرانا تو فیکٹری کے مالک کے پاس تھا۔ جب دن پوری طرح نکل آیا تب وہ خود کو وہاں اندر جانے کے لیے تیار کر رہی تھی۔ پھر 11 بجے وہ ہمت کر کے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی عمارت کے اندر داخل ہوئی۔ اسے اپنی دھڑکن کانوں میں سنائی دے رہی تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے، ٹانگیں بے جان سی محسوس ہو رہی تھی، مگر یہ اسے خود کرنا تھا۔ خود کو بچانے کے لیے اپنے بیگ کو سینے سے لگائے وہ کونسلیٹ آفس کے دروازے پہ کھڑی تھی۔ چند لمحوں کے لیے گہری سانس لی، پھر اندر داخل ہو گئی۔ سامنے کچھ لوگ ڈیسک کے پیچھے بیٹھے کام کرتے نظر آئے۔ اس کے ہم وطن پردیس نے ہم وطنوں کی اہمیت اچھے سے سمجھا دی تھی۔ اس کی آنکھیں نم ہوئی۔ ہاں، انسانوں کے بھیڑ میں سب جانور تھے، مگر وہ اس کے اپنے تھے، اس سے مصیبت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ اس کا دل پھر سے خوش فہم ہوا۔ لمحوں نے ان کے چہرے دیکھ کر امیدیں باندھ لی تھیں۔ بے وقوف مریم، میں نے نیا پاسپورٹ بنوانا ہے، میں پاکستانی ہوں، میرا پرانا پاسپورٹ گم ہو گیا ہے۔ وہ ایک جانب ایک ڈیسک کے سامنے کھڑی بول رہی تھی، اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ اس کا دل چاہا وہ اسے بیٹھنے کی آفر کرے۔ بیٹھے محترمہ، اپنا تعارف کروائیں، اور تعارف پر وہ اسے گھورتا ایک دوسرے کمرے میں بنے آفس میں لے آیا۔ وہاں ایک افسر کرسی کے پیچھے بیٹھا اینک لگائے کو کاغذات دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کے تعارف پہ وہ بھی سیدھا ہو بیٹھا۔ اس کے بعد اس کی خوب کلاس لی گئی۔ نادی پولیس اسی فیکٹری کے مالک سے پاسپورٹ لے کر یہاں نہیں ثبوت دکھا گئی تھی؟ کیا آپ کی شہری ہمارے شہری کے ساتھ اتنا سلوک کر گئے؟ اب وہ انہیں مطلوب تھی۔ پولیس کے ساتھ ساتھ اس کے قونصل خانے والے بھی اس شہر میں ڈھونڈ رہے تھے۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ جہاں سے اسے ہسپتال لے گئے تھے وہاں CCTV کیمرے نہیں لگے تھے۔ وہ رات کے اندھیرے میں اندھیری گلیوں سے نکل کر روڈ پر آئی تھی، اس لیے اس کا سراغ نہیں ملا تھا۔ خود قونصل خانے والے حیران تھے کہ وہ لڑکی گئی تو گئی کہاں؟ جاتے وقت اپنے وجود کا ہر ثبوت مٹا گئی۔ کیا واقعی وہ کوئی عادی مجرم تھی؟ حالانکہ صرف اتفاق تھا کہ اس کے موجودگی کا کوئی ثبوت نہیں رہا، ورنہ سب سے پہلے تو اسے وہ مافیا والے ڈھونڈ نکالتے۔ پھر مریم انہیں آنسو ضبط کرتے اپنی کہانی سناتی رہی۔ کیا ہی بیوقوف لڑکی تھی، واقعی ہوئی ہیں آپ۔ کوئی ایسے بھی کسی پہ اعتبار کرتا ہے؟
پر اتنے دن رہی اس لڑکی کے رنگ سے نہیں لگا کہ وہ مافیا ڈیلنگ کرتی ہے۔ عورت کی حس تو اس معاملے میں بہت تیز ہوتی ہے۔ کیسی عورت ہو تم؟ کونسل پھٹ پڑا تھا۔ تمہاری وجہ سے یہاں رہتے سب پاکستانیوں کی عزت داؤ پر لگی گئی۔ پہلے وہ خبیث لوگ آتے تھے، جھوٹے بابوں کا ڈھونگ رچا رچا کے عوام کے پیسے کھا کے بھاگ جاتے، اور فجی کی عوام جب ان کی شکایت درج کرتی تو پہلی بار اس انسان کی شکایت تھی، مگر تیسری بار وہ پورے پاکستانیوں کی شکایت تھی۔ پہلے وہ پاکستانی بغیر ویزے کے آ جاتے تھے، اس کی مہربانی سے اب پاکستانی کو ویزا لے کر آنا پڑتا ہے، کیونکہ پاکستانی اس قابل نہیں کہ انہیں اعتماد کے ساتھ اپنے گھر میں بنا پوچھ گچھ کے داخل کیا جائے۔ پتہ نہیں کیوں تم لوگ اتنے خود غرض ہوتے ہو کہ اپنا کام نکلوا لیا، بھلے تمہارے عمل سے پوری قوم اور ملک کا نام ہی خراب ہو جائے، تمہاری جوتی کو بھی پرواہ نہیں۔ مریم کے آنسو ٹھٹر گئے تھے، وہ ہکا بکا انہیں دیکھ رہی تھی۔ چند پاکستانی ہی رہتے ہیں یہاں، تمہیں کیا لگا تھا کہ جرم کر کے بھاگ جاؤ گی تو پتہ نہیں چلے گا؟ جرم نہیں کیا میں نے، میرے ساتھ یہاں ظلم ہوا ہے، یہاں کے شہری نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، مظلوم میں ہوں یہ نہیں۔ وہ صدمے سے بولی، پھر چند لمحے وہ اسے دیکھتے رہے۔ ٹھیک ہے، میں اس پولیس کیس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس لڑکی کو مرنے کی حد سے ذرا ادھر چھوڑا گیا ہے، ابھی بھی اس کی حالت نہیں سنبھلی، اگر جو مافیا کا کام ہے تب ہی تمہارے پاس اپنی بے گناہی کا کوئی ثبوت نہیں۔ لڑکی لانے والے نے کہا کہ وہ اس گواہ ہے، اور لڑکی نے بھی ہوش آ کر تمہارے خلاف سٹیٹمنٹ دی ہے۔ بتاؤ اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ مجھے پولیس کے پاس نہیں جانا، میں نے کچھ نہیں کیا، میرے پاس کبھی بھی اپنی بے گناہی کا ثبوت نہیں رہا، کیونکہ مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ میرے ساتھ رہنے والے مجھے دھوکہ دینے لگے ہیں۔ یہاں پاکستان سے اتنی دور تمہیں گھر والوں نے آنے کیسے دیا؟ چلو آ بھی گئی، گھوم بھی لیا، پھر چلی جاتی۔ یہاں ویزے کے لیے اپلائی کرنے کو کس نے کہا تھا؟ پاکستان میں نوکریاں نہیں ملتی؟ وہ اس کی ابو کی عمر کی تھی اور ابو بن کر ہی غصہ کر رہے تھے۔ اگر پاکستان میں ہی رہ سکتی تو یہاں کبھی نہ آتی۔ ہر انسان کو اپنے حالات کا پتہ ہوتا ہے، مجھے بھی اس ملک سے نکلنا تھا۔ آپ کسی اور نام سے میرا پاسپورٹ بنوا دیں، مجھے یہاں نہیں رہنا، وہ ناراضگی سے بولی۔ پھر کافی دیر تک وہ اس سے قانونی باتیں سمجھاتے رہے، وہ سر جھکائے سنتی رہی۔ 2 گھنٹے بعد وہاں سے نکل آئی تھی۔ انہیں کہا تھا کہ ان سے خود رابطہ کرے گی، یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ رابطے کی جگہ نہیں رہی۔ میں گلیوں میں رہتی ہوں اور میرے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، یہ سر ڈھکنے کو کپڑا، وہ نہیں کہہ سکتی تھی۔ اسے بے عزتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہاں سے نکل کر اس کا دل چاہا کہ کہیں جا کر خودکشی کر لے، کم از کم ایسی زندگی سے تو چھٹکارا ہی مل جاتا۔ مایوسی کی آخری حد پر تھی، چلتے پھرتے وہ بیچ کی طرف آ نکل تھی۔ وہ جس جانب آئی تھی وہاں عموماً کوئی نہیں ہوتا، وہ ایک سنسان بیچ تھا۔ اس وقت وہ دنیا کے آخری کونے پہ کھڑی تھی اور وہاں کھڑی واحد انسان تھی۔ اس سے آگے بے اند سمندر تھا، اس کونے سے آگے پھر کوئی انسانی آبادی نہیں تھی، اگر تھی تو بس چند انسانوں پر مشتمل۔ لامحدودیت یہ احساس نہیں اس کے دل پر روپ طاری کر دیا تھا۔ لہریں اچھل کر دکڑ تھی، پانی کا شور اس ویرانے میں گونج رہا تھا۔ وہ ذرا فاصلے پہ کہیں ان پانیوں کو تکتی جا رہی تھی۔ خدا ہی جانتا ہے یہ پانی کہاں جا ملتا تھا، اس کا کنارہ کہاں تھا۔ وہ جو وہاں اس کنارے خودکشی کا سوچ کر آئی تھی، خود کو ان نہروں کے سپرد کر دوں گی، وہ ایسی زندگی سے جان چھڑوا لوں۔ پانی کو دیکھتے اس کے دماغ میں سوچوں کہ لہریں امڑ رہی تھیں۔ اگر میں یہاں اس پانی میں کود جاؤں تو کسی کو معلوم نہیں ہوگا کہ میں مر گئی۔ اس سوچ نے دماغ پر عجیب اثر ڈالا تھا۔ کسی انسان کو یاد نہیں رہوں گی، مگر اس خدائے واحد کو معلوم ہوگا، ہاں صرف اسے ہی، میرے وجود کو بس وہی یاد رکھے گا، کہاں ڈوبا، کس جانور نے کھایا، اور اس کا دل بھر آیا۔ سب بھول جاتے ہیں، وہ تو نہیں بھولتا،
کروڑوں کے بھیڑ میں وہ نہیں بھولتا، بس وہی ایک سچا اور مخلص ساتھی ثابت ہوتا ہے جو مرنے کے بعد بھی آپ کی خبر رکھتا ہے۔ اس کے آنسو بہنے لگے تھے، وہ روتے روتے بیٹھ گئی تھی، اس کے بال تیز ہوا سے اڑ رہے تھے۔ مجھے کیوں نہ انسانوں کی پہچان ہو سکی؟ کیوں سب نے ساتھ چھوڑ دیا؟ کیوں آپ میرے لیے معجزے نہیں کرتے؟ اوہ میرے اللہ، میری بد نصیبی کے دنوں میں میرے لیے خوشی قسمتی پیدا کرتے رہے، برے دنوں کو بدترین ہونے سے بچا رہے تھے۔ بے ان پانیوں کے شور میں اس کے رونے کی آواز بھی شامل ہو گئی۔ لوگوں کی مجھے ختم کرنے کی سر توڑ کوششوں کے آگے میرے لیے ڈھال بناتے رہے۔ کبھی کون تو کبھی کون اپنے ملک میں ساتھ رہنے والوں نے لوٹ لیا اور آپ یہاں انجان ڈاکٹر سے محبت دلواتے رہے۔ میرے اللہ، وہ بال مٹھیوں سے پکڑے روئے جا رہی تھی۔ میں بھوکی ہوں، پیاسی ہوں، بے گھر ہوں، بے سہارا ہوں، اکیلی ہوں، کئی دشمنوں میں گھری ہوں۔ دوست دشمن کی پہچان نہیں رکھتی، وہ اپنے دل کے زخم کھول رہی تھی، کسی چھوٹے بچے کے مانند وہ روئے جا رہی تھی۔ اف، بلک بلک کے رو رہی تھی۔ کتنی دیر رونے کے بعد اس کی سوچوں نے سمت بدلی تھی، مگر پھر بھی میں آپ پر یقین رکھتی ہوں، جو رب اس بے اند سمندر میں میرے ہونے والی موت کو یاد رکھے گا وہ مجھے کروڑوں کے مجمع میں بھی نہیں بھولے گا۔ میں نے آپ پہ یقین کیا، سب ساتھ چھوڑیں گے، آپ نہیں چھوڑیں گے، میرے سب دردوں کو ایک ایک کر کے ختم کر دیں گے۔ مجھے آپ پر یقین ہے۔ وہ لامحدودیت کے روپ دلے خود کو ایک چھوٹے سے ذریعے سے بھی کم تر سمجھ رہی تھی۔ اس لامحدودیت نے اس مشکل وقت میں اس کے دل میں ایمان کو اور مضبوط کر دیا تھا۔ آج بھی دو آپشن تھے، یا اس سمندر میں ڈوب کر مر جاتے، کسی کو اس کی وجہ سے شرمندگی نہ اٹھانی پڑتی، نہ پاکستان میں رہتے رشتے داروں کو، نہ پردیس میں رہتے پاکستانیوں کو، اور دوسرا راستہ صبر کا تھا، اپنی جنگ پھر سے خود اکیلے لڑنے کا تھا۔ وہ جانتی تھی برے وقت میں سوائے اپنی ذات کوئی اور ہتھیار جنگ نہیں ہوتا۔ خود آپ ہی اپنے کام آ سکتے ہیں، اپنی زبان کو اپنے لیے خیر بنا سکتے ہیں، اپنے عمل کو اپنے لیے خیر بنا سکتے ہیں، اور اپنی عقل کے بند پردوں کو ہٹا کے اس دنیا میں آپ پھر سے وجود حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ سب بہت صبر آزما تھا۔ اگر اتنا صبر تھا تو دنیا میں کوئی طاقت مند چاہے نتیجے کو نہیں روک سکتی۔ وہ مر جانے کی خواہش لیے اس آخری کنارے آئی تھی، مگر اب وہاں سے اپنے گھر کے بند پردوں کو کھول کر خیر لیے جا رہی تھی۔ اسے لڑنا تھا، اکیلی تھی، پھر بھی اسے اپنے وجود کے لیے لڑنا تھا۔ کسی کے لیے اہم نہیں تھی، اپنے خدا کے لیے تھی۔ وہ اس کے لیے موت سے رہا تھا تو وہ اپنے لیے بھی اہم ہونی چاہیے تھی۔ اب پوری دنیا بھی کھڑی ہو کر کہتی کہ تم مجرم ہو، وہ اکیلی کھڑی ان سب کا صبر سے مقابلہ کر سکتی تھی۔ ہاں، وہ کر سکتی تھی اور کرنے والی تھی، کہ برے اور مشکل دن تو اب آنے تھے، ایمان لانے کے بعد آزمائے جانے کے دن۔ جلدی شام سے پہلے وہ پھر وہاں آ گئی تھی اور اس کے کیس کو فالو کر رہے تھے، اور کیونکہ کرسٹینا کی حالت ابھی بھی نازک تھی تو یہ مشکل بہت بڑی تھی، قتل کا گناہ سر آنے والا تھا۔ اس آفیسر نے صاف لفظوں میں اسے سب بتا دیا تھا، بس اس کی اتنی مہربانی تھی کہ اس ہم وطن سمجھ کر اپنی باتوں پہ اعتبار کر کے اسے پولیس کے حوالے نہیں کیا تھا، پولیس کو بتایا ہی نہیں تھا۔ وہ ان کے پاس آئی تھی۔ اگر اس لڑکی کے سر قتل کا الزام آ جاتا تو بنا مجرم کے لیے کئی سال قید آزادی تھی۔ آفیسر اس سے تو سخت لہجے میں بات کرتا رہا، مگر خود دل میں بہت پریشان تھا۔ وہ لڑکی سچی لگتی تھی، اور دوسری طرف پھر اس نے مریم سے نئے پاسپورٹ کی فیس مانگی تو وہ رو دینے کو ہوئی۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں کیسے تمہارا کام شروع کرواؤں؟ وہ، جب تمہارے پاس پیسے ہی نہیں، بتاؤ کس بنا پر؟ میرے پاس آپ کو دینے کے لیے صرف اللہ کا نام ہے، اسی کے لیے میرا کام کر دے۔ آفیسر کے ماتھے کی رگیں پھڑکنے لگی تھی۔ کوئی چیریٹی ہور نہیں ہے یہاں، اتنی اوقات نہیں تھی تو یہاں اس ملک میں آئی کیوں تھی؟ جب کہ وہ شرمندگی سے زمین میں گڑے جا رہی تھی۔ لیکن ہمارے ہاں پہ یہ نام اتنا قیمتی نہیں سمجھا جاتا کہ اس نام پر مانگنے والوں کو دے ہی دیا جائے۔ ہر شخص کی اپنی چوائس ہوتی ہے، کسی کے لیے اس نام کا سن لینا کافی ہوتا ہے اور وہ سب دینے کو تیار ہو جاتا ہے، کسی کے لیے اس نام کا احساس کافی ہوتا ہے اور وہ بن مانگے ہی اس کے نام کے احساس کے ساتھ دیے جاتا ہے، اور کچھ لوگ جن کے دل میں نہ احساس ہوتا ہے نہ اس نام لیے جانے پر اندر ہلچل ہوتی ہے، خدا جانے کیسے جیتے ہیں وہ اتنی سختی کے ساتھ۔ مریم آج کی رات بھی باہر تھی، اب وہ کانسرٹ کی عمارت سے ٹیک لگائے اس کے اندھیرے کونے میں بیٹھی تھی۔ یہاں اندر اس کے ملک کا ایک ٹکڑا تھا، دنیا سے پرے ایک زمین کا ٹکڑا۔ شاید اس کے لیے امان تھی۔ آج وہ
की थी मगर फिर भी सर झुकाए वही बैठी रही। इसे मांगने की आदत कब थी? उठकर किसी से कहती कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाने को दो। इसी खुदा के नाम पर सही जिस खुदा को तुम मानते हो, और मगर खुदा मुझे कुछ खाने को दो। वो खामोशी से पड़ी रही। अगले दिन वो नकाहत से आंखें भी नहीं खोल पाएगी थी। जिस्म की एनर्जी अभी तक नहीं गई थी कि इसके पास इलाज के पैसे नहीं थे। डॉक्टर तो समझ रही थी कि अपने लोगों में जा रही थी, ठीक ही रहती, बिना दवाइयों के रह रही थी। सुबह सवेरे में वो किसी माजूर की तरह उठकर वहाँ दुक्का बंदा इक्का दुक्का बंदा गुजरते हुए एक नजर डाल लेता। फिर शाम के अंधेरे में वो इस इमारत के साथ आ बैठी थी। रात की रौनकें हर तरफ खुशी थी, मगर इसकी तरफ इसका एहसास भी नहीं था। तो बंद होती आंखों को नीम बाग करके देखती और फिर थक कर आंखें मूंद लेती। अभी रात की शुरुआत थी। इसी सर्दी में इस इमारत के आगे एक गाड़ी रुकी थी। मरियम ने आवाज पर बंद आंखें खोली। एक शानदार औरत इससे उतर रही थी, कीमती लिबास और हाथ में पकड़े कीमती पर्स से मोबाइल निकालकर इसे कान से लगाया था। बोलते हुए इर्द गिर्द देख रही थी। मरियम जो अंदर अंधेरे में थी, आज से गुजरती एक गाड़ी की लाइट्स ने इसके वजूद को रोशन करके वाज़ेह किया, और वो इस खातून की निगाह इस पर पड़ गई। वो हैरत से फिर से अंधेरे में जाती इस जगह को देखने लगी, फिर मोबाइल को दोबारा पर्स में डालकर तजस्सुस से वहां गई थी। कौन हो तुम? इसके सर पर खड़े सवाल पूछे ही थी। मरियम ने सर उठाकर देखा, वो शलवार कमीज में थी, यानी इसकी हमवतन थी। मैं मरियम हूँ। इसने पूरा जोर लगाकर अपनी आवाज निकाली थी। यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो? पाकिस्तानी हो? वो तशवीश से इसे देखने को झुक गई थी। हाँ, पाकिस्तानी हो, और जाने के लिए कोई जगह नहीं है सिवाय इस दीवार के जो मेरे मुल्क के एक टुकड़े पर मबनी है। इस औरत को इसी बात ने परेशान कर दिया था। यहाँ चंद ही तो पाकिस्तानी थे, और वो भी इतने बुरे हाल में हो तो फायदा क्या था यहाँ रहने का। फिर वो इसका हाथ पकड़कर अंदर ले गई। मरियम ने देखा कॉन्सर्ट में दाखिल हुई थी। अब वो इन लोगों से कोई मदद नहीं चाहती थी। वो किसी बच्चे के माने नाराजगी से बोली, क्या क्या है इन लोगों ने? वो हैरान हुई। इस वक्त कॉन्सर्ट में एक अफसर था, और सिर्फ वही बैठ इस वक्त कॉन्सर्ट में सिर्फ एक ही शख्स था और एक ही बर्ड, और इसकी बीवी इसे लेने आई थी। मेरा पासपोर्ट गुम हो गया है, नया नहीं बना के दे रहे। इसकी आवाज़ में इसकी सांसों की तरह मध्यम होने लगी। बस पहला लफ्ज़ ही बुलंद होता, फिर ताकत खत्म होने लगती। चलो मेरे साथ, देखते हूँ क्या मसला है। फिर शौहर के टेबल के सामने वो इसका केस कर रही थी। मरियम हैरत से देख रही थी। वो बड़ी शिद्दत से इसका केस कर रही थी। क्यों? फिर इसे अपनी डॉक्टर याद आई। जब जब इसमें नाकाबिले बर्दाश्त बताती, तो वो अल्लाह कैसे इसके लिए मुद्दत भेज देता था, और वहां से जहाँ से उम्मीद भी नहीं होती थी। वो अफसर इसकी सारी कहानी बीवी को सुना रहा था, और वो पूछने लगी कि वो पाकिस्तान क्यों छोड़ आई थी। चलो आ ही गई थी तो अब कहीं और क्यों जाना चाहती थी, पाकिस्तान क्यों नहीं? मरियम ने निगाहें झुकाकर कहा, गैरत के नाम पर कत्ल की नहीं मतलूब थी। इस औरत में हमदर्दी और बढ़ गई, और फिर 4 बेटियों का फख्र शौहर को सुना रही थी, और पैसों के बात पर बेसाख्ता कह उठी, मेरे लिए अल्लाह का नाम इतना कीमती है कि मैं इसके लिए इसके मज़लूम बंदे की मदद कर दूं। मैं अपना जेवर बेच के दे दूंगी। सिवाय रब की ज़ात की कौन है जो किसी के दिल में दूसरे के लिए रहम डाले? वो दोनों आपस में बहस कर रहे थे। फिर वो इसे अपने घर ले गई थी। वो अफसर मना करता रहा। 4 बेटियों की माँ ने अनसुना कर दिया था। इस पर तो अल्लाह के नाम पर मदद का जुनून चढ़ गया था। इसने इस लड़की को खिलाया पिलाया था, इसके लिए दवाई मंगवाई थी, और बहुत से खर्चों के बावजूद मरियम के नाम का एक नया पासपोर्ट और आईडी कार्ड आ गया था। ये स्पेलिंग तुर्क लड़कियाँ इस्तेमाल करती थी। फिजी को मरियम के स्पेलिंग में फर्क था। मरियम के स्पेलिंग जैसी लड़की दरकार थी। आना मरियम, जिस दिन वो मुल्क छोड़ना था, इस खातून ने इसे अपने 3 सूट दिए थे। मरियम रो पड़ी थी। सारी जिंदगी लेती आई थी, लेते वक्त इज्जत नफ्स पर कैसे कैसे चरके लग रही थी। ये सब उधार रहा। ये बात जब भी फिर से आई तो ये कर्ज उतार दूंगी। मैं अल्लाह को गवाह बनाकर वादा करती हूँ, आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। इसके पास अब कुछ पैसे थे। जिस मुल्क में जाना था वहाँ की बैंक स्टेटमेंट का इंतजाम भी इन्होंने खुद किया था, लेकिन वो इतना जानती थी वो पैसे इसने खर्च नहीं करने थे, वो किसी और के थे। और आगे की सोची प्लानिंग तो तब कमाती जब इस मुल्क को छोड़ती, पिछली बार दुपट्टे के साथ ही।
اس بار اس کا رویہ انتہائی مختلف تھا۔ اس بار اس سب کے باوجود بھی پکڑے جانے کا احتمال تھا۔ اس آفیسر نے کہا تھا کہ وہ سب سنبھال چکا ہے، اور شاید وہ سبھی کبھی نہ کبھی ایک دوسرے کے کام سنبھال لیا کرتے تھے۔ اس لوائس لڑکی کے لیے ایسے انتظامات تو اللہ کروا رہا تھا، سوا کہ ایئرپورٹ میں گلاسز لگائے وہ اندر سے سخت بے چین تھی۔ اس کے پاسپورٹ پر مہر لگاتے وہ افسر اسے سرسری دیکھتے اپنے کام میں لگ گیا تھا۔ وہ دل میں ان گنت بار آیت الکرسی کا ورد کیے جا رہی تھی۔ جب تک اس کا جہاز ملک کی سرزمین کو نہیں چھوڑتا، اس نے بے چین رہنا تھا، بے چین اور کچھ ہو جانے کے خوف میں مبتلا۔ بالآخر اس جہاز کا فضا میں بلند ہو گیا تھا، اس کا جہاز فضا میں بلند ہو گیا تھا، اور پکڑے جانے کے ڈر سے 4 فلائٹس بدل کر وہ اپنی نئی منزل پر پہنچی تھی۔ دھڑکن حد سے سوا تھی، مگر یہاں اس کے پاس ہوٹل بھی نہیں تھا۔ جہاز اترنے کے بعد وہ اس وسیع ملک میں ایک بار پھر سے لاوارث بننے والی تھی۔ رشیا کی سرزمین پر پہنچ کر اس نے آزاد سانس خارج کی تھی۔ ایئرپورٹ سے پہلے وہ مقامی پولیس اسٹیشن دی تھی، نہ جا کے اپنی آمد رجسٹر کروائی تھی۔ یہ ان کا اصول تھا۔ چھوٹے سے پروسیس کے بعد وہ باہر آ گئی تھی۔ روس میں خزاں کا موسم تھا، سردیوں کی آمد تھی، ہوا میں خنکی تھی۔ مریم کو لگ رہا تھا کہ اب اس کی نصیب میں بس سردیاں ہی تھیں، اور سردی سے بچنے کے لیے کوئی گرم چیز نہیں تھی۔ نہیں تھی تو کیا ہوا، بچ جانی تھی۔ وہ نئے ملک اور نئے شہر میں پر اعتماد تھی۔ اب اس کے بیگ میں اتنے پیسے تھے کہ یا تو کچھ کھا لیتی یا ماسکو سب وے کو استعمال کر کے شہر کے مرکز میں جاتی اور اپنے لیے کوئی نوکری تلاش کرتی۔ ماسکو سب وے انتہائی اتنی مہنگی نہیں تھی، بلکہ سستی تھی۔ مسئلہ یہ تھا اس کے پاس اب چند روپے ہی تھے۔ پاکستانی کرنسی اور رشین کرنسی میں بہت کم فرق تھا، 1 روپے کا۔ مریم نے بیگ سے نکال کر ان چند روپے کو گنا، 2 سے 3 بار گنا، شاید اس طرح زیادہ ہو جائے، مگر وہ اتنے ہی رہے۔ اس نے پاس گزرتے ایک راہگیر کو روک کے نزدیکی میٹرو اسٹیشن کا پوچھا۔ وہ انگلش نہیں جانتا تھا۔ 2-3 لوگوں سے بات کرنے کے بعد اسے اندازہ ہوا کہ یہ رشین زبان سیکھے بغیر گزارا نہیں تھا۔ پھر ایک لڑکی جو کہ پڑھی لکھی لگ رہی تھی، اس نے انگلش میں بات کی تھی، پھر اسے سبوے کے روٹ سمجھاتی رہی۔ شروعات اچھی تھی، پہلے دن میں ہی انجان لوگوں کو مدد مل گئی تھی۔ اس کا موڈ اچھا ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی کے بتائے نقشے کے حساب سے چلتی 20 منٹ کے بعد ایک اسٹیشن کے سامنے گئی تھی، اور وہ بہت خوبصورت تھا۔ میٹرو اسٹیشن انڈر گراؤنڈ تھا۔ ٹکٹ لے کر وہ کتنی دیر اس اسٹیشن پر غور و فکر کرتی رہی۔ وہ اس قدر خوبصورت اور شاہانہ تھا کہ وہ دیکھتی ہی رہی جیسے کسی بادشاہ کے محل میں آ نکلی ہو۔ تھکن شدید تھی، مگر اب اس نے ان باتوں کو نہیں سوچنا تھا۔ ارد گرد لوگ آ جا رہے تھے، سب کو جانے کی جلدی تھی کہ ٹرین کے آتے ہی اور زیادہ رش ہو گیا تھا۔ وہ جلدی سے ٹرین میں داخل ہو گئی۔ وہ نئی زندگی کے لیے نئی امیدیں لیے بیٹھی تھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کی پیٹھ پر کچھ رینگ رہا ہے۔ اس کی ساری سوچیں ایک دم سے منتشر ہوئی۔ اس نے جلدی سے ہاتھ پیچھے کیا۔ وہ ہاتھ کو اوپر نیچے کر کے رینگنے والی چیز کو پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اب وہ گم تھی۔ اس نے ہاتھ کو آگے کر لیا۔ دماغ ایک دم سے اس چیز میں الجھ گیا تھا۔ کیا تھا بنا؟ کچھ تھا بھی یا وہم تھا؟ چند منٹ بعد اسے اپنے بازو پر کچھ محسوس ہوا۔ وہ ڈر گئی۔ اس نے ارد گرد دیکھا، سب اپنے آپ میں مگن تھے، اور پھر بیک وقت اسے اپنے جسم کے کئی حصوں پر سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ اس کے جسم میں لرزش ہونے لگی۔ وہ جانتی تھی یہ صرف اس کا وہم ہے، اس رات کے بعد کے آفٹر ایک شاکس، مگر پھر بھی وہ خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ اس نے مضبوطی سے پکڑے بیگ پر دونوں ہاتھوں کو کھینچ لیا تھا۔ اسے اب کسی کیڑے کو نہیں ہٹانا تھا، ہاتھ روکنا تھا، کیونکہ یہ اس کا وہم تھا۔ اس کی زندگی میں آیا اطمینان بس کچھ گھنٹوں کا تھا، اور وہ پھر سے الجھے ذہن کے ساتھ اب سر جھکائی گئی تھی۔ ٹرین رک گئی تھی۔ وہ اپنی سوچوں سے باہر نکلی۔ لوگ ٹرین سے اتر رہے تھے، وہ بھی اتر آئی تھی۔ پھر وہ اس ایریا کے قریب شاپنگ سینٹر میں جاب کے لیے جاتی رہی۔ پہلے تو وہ اسے حیرت سے دیکھتے، اور وہ ان میں سے اکثر کو انگلش پر تعارف کی حد تک ہی آتی تھی، بس انڈیا زبان نہ بول سکتی تھی، نہ سمجھ سکتی تھی، تو کیسے وہاں کوئی جاب لے سکتی تھی؟ آنے والے کسٹمرز بھی تو مقامی آبادی تھی۔ اسے کوشش میں دن سے رات ہو گئی۔ فلائٹ میں کھایا تو کب کا اتر چکا تھا۔ تھکن، بھوک اور اب دوبارہ سے بے گھری کا سامنا تھا۔ وہ اندر ہی اندر اپنے آپ سے تنگ آنے لگی تھی۔ کیسے زندگی جینی پڑ رہی تھی؟ سب بل بورڈز پر لکھا بھی رشین میں تھا۔ اسے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ اب کہاں تھا۔
بیگ تو کندھے سے لٹکانے کا خیال چھوڑ چکی تھی، تب اس کی جمع پونجی پھنسی ہی تھی، اور اتنا سے معلوم تھا کہ وہ ایسے ملک میں آ چکی تھی جہاں کا مافیا پوری دنیا میں مشہور تھا۔ بیگ کو سینے سے لگائے وہ ایک فٹ پاتھ پر بیٹھی سامنے گزرتی گاڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت مصروف شاہراہ تھی۔ دن کی شروعات اچھی تھی مگر اختتام پھر سے مایوس کر دینے والا تھا۔ کاش کہ زندگی میں اس طرز پر چلتی کہ ایک دن مصیبت آئے تو پھر کئی دن نہیں آئے گی، مگر زندگی ہماری خواہشوں سے نہیں چلتی، یا پھر ایسے ہی ہوتا ہے کہ مصیبت تو ایک دن ہی آتی ہے مگر اس سے نکلتے نکلتے اتنا وقت لگ جاتا ہے کہ ہر دن یوں لگتا ہے کہ آج پھر نئی بلا سر پر آن گری ہے۔ جب پورے دن شروع ہوتے ہیں تو پھر لمبے ہو جاتے ہیں۔ اسے نہیں معلوم تھا وہ اس کا پورا وقت کب ختم ہونا تھا، بس حوصلے سے اب اس وقت کو گزارنا تھا۔ وہ پھر سے ہمت کر کے اٹھ کھڑی ہوئی، کسی پر سکون گوشے میں بیٹھ کر رات گزارنی تھی۔ چلتے چلتے وہ ایک فوڈ اسٹریٹ میں آ گئی تھی۔ نام دیکھنا چاہا مگر صرف رشین میں لکھا تھا۔ بہت طرف سے خوشبو اٹھ رہی تھی۔ اس نے کبھی رشین کھانا نہیں سیکھی تھی مگر اس وقت ان خوشبو سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ دنیا کے بہترین کھانے تھے۔ چھوٹے سے ریسٹورینٹس، بیکریز اور فروٹ شاپ، وہ ایسے مرد مومن کو طرح وہاں سے گزر جانا چاہتی تھی جو خوبصورت عورت کو دیکھ کر نظریں جھکائے گزر جاتا ہے، لیکن مرد مومن نہیں تھی، وہ بہت بھوکی تھی۔ وہ نظریں اٹھاتی اور وہاں ہنستے بولتے کھاتے لوگوں کو دیکھتی اور پھر خود کو ڈپٹ کر نگاہیں جھکا لیتی، جیسے کوئی گناہ کرنے کے بعد انسان خود کو ڈپٹ دیتا ہے، اور وہ خود کو صرف صلواتیں سناتے اس نے اب نگاہیں نہیں اٹھائی تھی۔ اگر وہ بھوکے کچی نہ ہوتی تب بھی اتنے وقت کے بعد ہر نارمل انسان کو بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہاں سے جاتے ہوئے وہ خود کو بھوک پر قابو پانا سکھا رہی تھی، حالانکہ ابھی ابھی جا کر کسی نے چھینتی نہیں تھی چھینتی نہیں تھی مگر خود سے اپنا دوسروں کو کھاتے دیکھنا پسند نہیں آیا تھا۔ وہ اپنے آپ سے ناراض ہونے لگی تھی۔ خود کی نظروں میں جو عزت تھی اسے ٹھیس پہنچی تھی۔ اس فوڈ اسٹریٹ سے چلتے وہ دوسری جانب نکل آئی تھی۔ جیسے جیسے رات پڑ رہی تھی لوگ گھروں کو جا رہے تھے، اور پھر آدھی رات تک وہ اپنے لیے ایک جگہ ڈھونڈ چکی تھی۔ ایک چھوٹا سا سبز قطع تھا جو روڈ سے ہٹ کر بنا تھا۔ وہاں ایک بینچ رکھی تھی، جو اسے چاہیے تھا وہ تھا اندھیرا۔ اس جگہ پر کوئی بھی لائٹ نہیں تھی۔ وہ تھکی تھکی قدم اٹھاتی اس بینچ تک آئی تھی۔ ایک دل چاہا اس کی آڑ میں چھپ کر سو جائے، پھر اس خیال کو رد کر دیا نیچے اگر کچھ ہوتا تو۔ اس نے بیگ کو بینچ کی ایک جانب رکھا، پھر اس پر سر رکھ کر ٹانگیں سمیٹتی تھی۔ آنکھیں بند کی تو پھر سے رات یاد آنے لگی۔ اس نے بے چین ہو کر آنکھیں کھول دی اور سیدھی ہو کر آسمان کے اندھیرے کو تکتی رہی۔ شاید چاند کی آخری تاریخیں چل رہی تھی۔ آسمان میں بہت اندھیرا تھا، اس جگہ کوئی لائٹ نہیں تھی۔ وہ نہ جانے کون سا پہر تھا کہ اس کی آنکھ لگی تھی، پھر تھوڑی دیر بعد کھل گئی تھی۔ اسے سردی لگ رہی تھی۔ اس نے اٹھ کر بیگ کھولا اور ایک دوپٹہ نکال کر اوڑھا۔ وہ ابھی تک جین شرٹ میں تھی اور اس کا لانگ کوٹ دوپٹے کو منہ تک لپیٹ کر سو گئی تھی۔ وہ نیند میں تھی، اسے لگا کوئی اس کے سر پر کھڑا آوازیں دے رہا ہے۔ نہیں، سونے دو، بہت تھکی ہوئی ہوں، نیند بھری آواز میں بولی۔ مردانہ آواز پھر بھی آ رہی تھی۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ کبھی تو سکون سے سونے دیا کرو۔ اب کی بار اس نے غصے سے دوپٹہ ہٹا کے آنکھیں کھولی۔ اس کے سر پہ پولیس والا کھڑا تھا۔ اس کی نیند بھگ سے اڑی تھی، جھٹکے سے اٹھی تھی۔ دیکھا تو یاد آیا اس کا گھر نہیں تھی۔ پھر گہری سانس لے کے دونوں ہاتھ کو چہرے پر پھیرا۔ وہ سامنے کھڑا مرد اسے رشین میں کچھ کہہ رہا تھا۔ مریم نے بیزاری سے اسے دیکھا۔ پہلے سر پہ مصیبتیں کم ہیں، آؤ تم بھی آن پڑو میرے سر پہ، وہ اردو میں بڑبڑائی۔ وہ اب غصے سے اس کی جانب جھکا۔ مریم نے اس کے ہاتھ اٹھا کر منع کرنے کے انداز میں دیکھا۔ پھر بیگ سے پاسپورٹ نکال کے اسے دیکھا۔ میں ٹورسٹ ہوں، پاکستانی ہوں، کل آئی ہوں۔ وہ انگلش میں بولی۔ نو انگلش کا نعرہ لگایا۔ اب تمہارے لیے رشین سیکھ کیا ہوں، وہ جھنجھلائی تھی۔ ٹورسٹ، اب وہ اسے سمجھانے کے انداز میں ایک ایک لفظ الگ الگ کر کے بول رہی تھی، جبکہ وہ یہ پوچھا تھا کہ تم اپنے ہوٹل کیوں نہیں گئی، یہاں کیوں سو رہی ہو۔ اب نہ اتنے رشین آتی تھی، نہ اسے سمجھا سکتی تھی، نہ اسے اتنی انگلش آتی تھی کہ سمجھ سکتا۔ آج سے گزرتے ایک امریکی کو اس نے روکا اور انگلش میں کہا کہ اس سے پوچھو یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے بھی رشین زبان بولنے سے معذرت کی۔
پھر موبائل میں ایک ایپ کھولی اور موبائل اس کے آگے کیا، اس میں بولو۔ بھائی ہم نے ناسمجھی سے اس کی بات مانی۔ پولیس والا تھا ساتھ ہی کھڑا تھا۔ یہ صبح کے 6 کا وقت تھا، اکا دکا لوگ تھے باہر، ابھی شہر پورا نہیں جاگا تھا۔ وہی ہم نے انگلش میں بات کی تو موبائل سے مشینی آواز میں رشین میں اس کی بات دہرائی گئی تھی۔ وہی ہم سمجھ گئی، اس نے پھر اپنی بات وہاں دہرائی اور پولیس والے نے اپنا سوال دہرایا۔ میں تو یہاں اپنی دوست کے انتظار میں بیٹھی تھی، وہ نہیں آیا، مجھے نیند آ گئی۔ مریم نے جان چڑھانے کو جھوٹ بولا۔ رشین پولیس کی رجسٹریشن بھی پاکستانی پولیس کی مانی تھی اور کارکردگی بھی، وہ ایماندار تھا تو بس تھا، نہ ہر بندے پیسے لے کر کام کرتا تھا۔ کچھ دیر وہ اس سے بحث کرتا رہا۔ مریم نے پھر اس کے جذبات پہ ہاتھ ڈالا تھا، جیسے دیکھیے ایک ٹورسٹ ہوں، یوں اس طرح سے مجھ سے سوال پوچھ کر آپ اپنے ملک کی بےزتی کر رہے ہیں، یہ میرے ساتھ امریکی کھڑا ہے۔ ویسے بھی یہ کہتے ہیں رشین مہمان نواز نہیں ہوتے۔ اب امریکہ اور رشیا کے تنازع کا تو اسے پتہ تھا۔ پولیس والے نے ایک دم سے امریکی کا گھورا۔ وہ مریم کی بات انگلش میں سن چکا تھا اور پولیس والے کی گھوڑی پر فوراً ہاتھ کھڑے کیے۔ میں ایک امن پسند امریکی ہوں، میں اس سب سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، میرا موبائل دے، میں نے جانا ہے۔ پھر مریم کے ہاتھ سے موبائل لے کر وہ ایک طرف چل پڑا۔ مریم نے جتاتی مسکراہٹ سے اسے دیکھا کہا نا امریکی رشین کی تعریف نہیں سن سکتے۔ پھر وہ رشین زبانیں امریکیوں کی شان میں گستاخی کرتا رہا۔ مریم اپنا بیگ پیک کرتی مسکرا کر ہاتھ ہلاتی نکل آئی تھی۔ توبہ، کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ پھر سے فکر معاش کی تلاش میں تھی۔ ایک تو سب پہ استعمال کرنے کے پیسے نہیں تھے، چلتے چلتے ٹانگیں جواب دے جاتی تو وہ بیٹھ کر کچھ دیر آرام کر لیتی تھی۔ اس کے سامنے چند بلند بلڈنگز تھی۔ اس نے پہلی بار کسی اچھی جگہ نوکری کا سوچا۔ وہ ہمت کر کے سامنے ایک کمپنی کے اندر داخل ہوئی۔ پھر اس نے واش روم میں جا کر اپنا حلیہ درست کیا اور فائل نکال کر اسے سینے سے لگائے بیٹھی باہر آ گئی۔ حسب معمول بالوں کو باندھ رکھا تھا۔ ایک رشین کار برانڈ کی کمپنی تھی۔ اس کی انگلش سن کر ریسیپشنسٹ نے فوراً ہی اندر کال کی تھی۔ رشین لوگ انگلش زبان کو سیکھنے کا کوئی خاص شوق نہیں رکھتے اور سیکھ لیں تو باوقت ضرورت بولتے ہیں۔ انگلش کے ساتھ باقی 3 باتوں کو ملا کر ان کی یونیورسٹی میں ایک ہی ڈگری دی جاتی ہے، یعنی لسانیت کی۔ وہ اعتماد سے چلتے اندر آئی تھی۔ سامنے والا بھی اس سے انگلش میں ہی گفتگو کرتا رہا، لیکن اسے مایوسی ہوئی کہ وہ اسے جاب پر نہیں رکھ سکتا تھا۔ بھلا ایک کیمیا دان کا بزنس میں کیا کام؟ بہت خوبصورتی سے مدد کر لی گئی تھی، دل برداشتہ ہوئی تھی، لیکن پھر بھی 2-3 اور قریبی بلڈنگ میں گئی تھی اور وہ سب کاروبار اس کی ڈگری سے ہٹ کے تھے۔ کوئی اسٹاک مارکیٹ سے ریلیٹڈ تھا، کوئی آئی ٹی کی تھی۔ وہ بالکل طور پر مایوس ہو چکی تھی۔ اور نوکریاں کون سا پلیٹ میں سجی ملتی ہیں، آپ خواہش کریں وہ حاضر ہوں۔ رشیا میں یہ حال تھا کہ پڑھے لکھے زیادہ تھے اور نوکریاں کم، اور وہ پھر چھوٹے شہروں سے لوگ بڑے شہروں کو بھاگتے۔ ماسکو تو پھر مرکز تھا، بہت سخت مقابلہ تھا، نوکریاں کم اور ایک سے بڑھ کر ایک قابل امیدوار۔ ایسے میں جب کہ وہ ان کی زبان بھی نہیں جانتی تھی، کہاں ملنے تھی اسے نوکری؟ اسے ایک ہی دن میں معلوم ہو گیا تھا یہاں نوکری ملنا معجزہ تھا۔ سارا دن چل چل کر پیروں میں جیسے چھالے ہو گئی تھی، پرانے زخم میں تنگ کرنے لگے تھے، سائڈ کا زخم، پاؤں کا زخم، جسم کی درجی، تنگی تر تنگی، اور اس تنگی میں جو آسانی تھی وہ بس اس کے دل کی امید تھی کہ وہ ایک دن ضرور اس سب سے نکل آئے گی۔ حالانکہ اس کا اب 1% چانس رہا تھا، چلتی سانسوں کی وجہ سے، ورنہ اچھے حالات کا آنا تو اس وقت یوں ناممکن تھا جیسے سورج کا مغرب سے نکل آنا۔ لیکن وہ دن بھی تو لکھا گیا ہے کہ سورج مغرب سے نکلے گا، تو بس مریم کو یقین تھا اس کے بھی برے دن بدلیں گے۔ وہ اب صرف اپنی امید اور اپنے یقین کے بلبوتے پر زندہ تھی۔ آج کسی پارک میں جانے کے بجائے رہائشی کالونیوں میں گھوم رہی تھی۔ رات کو کسی گھر کے آگے بنی کسی آڑ میں سو جاتی، دن گزر رہے تھے، حاصل وصول کچھ نہیں تھا۔ وہ رات کے وقت ایک گھر کے سامنے مخصوص وقت کو پہنچ جاتی اور وہاں ایک بلڈنگ بھی اسی ٹائم پر آتی۔ اس کے منہ میں اکثر آدھی ڈبل روٹی ہوتی جو وہ اس کے آگے آ کر رکھ دیتی تھی۔ پہلے دن جب وہ بلی سے ملی تھی، اس کے منہ میں ایسی ڈبل روٹی کو اس نے حسد سے دیکھا تھا۔ وہ بلی نیچے رکھ کے اسے نوچ نوچ کر کھا رہی تھی۔ اس نے فوراً رخ پھیر لیا، اس کا دل چاہ رہا تھا وہ بلی سے چھین کر خود کھا لے۔ اب کے جانوروں سے لے کر کھاؤں گی؟ اس نے پھر اپنے آپ کو شرمندہ کیا۔
وہ بلی اس کے رخ پھیرنے پر دوسری طرف سے اس کے سامنے آ بیٹھی اور ڈبل روٹی اپنے منہ سے نکال کے اس کے آگے رکھ دی۔ بھیا نے اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک اس کو دیا اور دوسرا خود کھانے لگی۔ اس دن وہ 3 دن کی بھوکی تھی اور اس دن وہ شہر جہاں بھی گھومتی رات کے وقت وہیں واپس آتی، پھر بلی اور وہ مل کے ڈنر کرتے۔ سارے دن میں وہی آدھی ڈبل روٹی ہی ایک اس کی خوراک تھی۔ اس نے بھوک پر قابو پانا سیکھ لیا تھا۔ ایک وہ رشین اسکولوں میں جاب لینے گئی تھی تو مسئلہ زبان کا تھا، اور نہ ہوتا تو اسے رکھ لیتے۔ نہیں، ان کے پاس بہت سے امیدوار تھے، اب گھر والے یاد نہیں آتے تھے، اب اپنا گھر کی دھن سوار تھی۔ حال یہ تھا کہ پلے کچھ نہیں، وہ آج کل رشین سیکھنے میں لگی تھی، لوگوں کو بولتے ہوئے غور سے دیکھتی، آہستہ آہستہ تھوڑے بہت الفاظ پلے پڑنے لگے تھے۔ مسلسل بھوک کی وجہ سے وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن رہی تھی، آنکھوں کی گند دھر کے وہ پھر بھی ہمت نہیں ہار رہی تھی۔ اچھے دن آنے تھے، رات کٹ جانی تھی، نیا سورج نکلنا تھا، سردیاں آ گئی تھی اور روز کی سردی کو کون نہیں جانتا۔ جیریں جم جاتی ہیں، برفباری کے طوفان سے آنے لگتے ہیں، ایسے میں مریم کا دل چاہتا کوئی آگ کی جنت میں لے جائے۔ اس کے ایک پروفیسر نے کہا تھا کہ ہر آدمی کی جنت جدا ہوتی ہے۔ ہاں، ہر آدمی کی جنت جدا ہوتی ہے، ہر وہی چیز جنت سمجھی جاتی ہے جو پہنچ سے دور ہو۔ بہت اسے باتوں کی سے اختلاف ہوا تھا، مگر آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ آگ زندگی تھی، جنت تھی، کاش اسے یہ جنت نصیب ہو جاتی۔ دن کو وہ مختلف شاپنگ مالز میں شاپس میں ونڈو شاپنگ کے بہانے گھسی رہتی، وہ سب گرم ہوتے تھے مگر رات کو ہر جگہ بند کر دی جاتی تھی۔ وہ بیگ سے 2 دوپٹوں کو نکال کر انہیں اسکارف کی طرح ڈبل کر کے اوڑھ لیتی۔ نائس درجہ حرارت کی سردی میں سب ترکیبیں ناکام جاتی تھیں۔ اس سردی میں یہ پاکستانی کپڑے اس کے کام کے نہیں تھے، ان سے بہتر یہ جینس تھی جسے وہ ہر دوسرے دن پہن لیتی۔ شاپنگ مالز کے واش روم میں کپڑے چینج کر لیتی تھی، مگر دھونے کا انتظام کہاں سے کرتی؟ مختلف لانڈریز کو تار لیا تھا، جب وہاں سیل لگتی تو اتنے پیسوں کے ساتھ اپنے کپڑے فری ہو جائیں گے۔ اب وہ یہ کہتی کہ جینس شرٹ دھو کر دیں، اگر اچھا ہوا تو ساری یہی سے چلواؤں گی۔ وہ اس کی باتوں میں آتے وہاں کام بن جاتا، ورنہ سوکھا منہ لیے باہر آ جاتی۔ اس گن میں گزری رات کی وجہ سے جسے کبھی کبھار بدبو کے بھپکے آتے تھے، اس کا علاج اس نے فری پرفیومز میں ڈھونڈ لیا تھا۔ مختلف برانڈز میں ٹرائی کرنے کے بہانے وہ اپنا کام چلاتی رہی تھی۔ کبھی نہ مانگنے والی عزت نفس یوں خیرات پر پلتے تار تار ہو چکی تھی، اسے خود پر ترس آتا تھا۔ وہ کسی فقیر کے مانند خیرات پر پل رہی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی میں اس چیز کا بھی خرچہ ہو سکتا ہے۔ ہر بار نئی بات اسے پتہ چلتی اور وہ اپنے گھر کی چیزوں کی لسٹ میں اضافہ کرتی، جب اپنا گھر بناؤں گی تو یہ بھی لوں گی۔ وہ کھانے کے شوق سے اب 100 میل فاصلے سے گزرتی اور وہ اپنا اتنا امتحان نہیں لے سکتی تھی۔ سب سے تکلیف دہ چیز نرد کی ذہنیت، وہاں بھی ایسے مرد تھے جو عورت کو تنگ کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ ان سے نپٹنا سیکھ رہی تھی، وہ سب کچھ سیکھ رہی تھی۔ آج کا دن بہت ٹھنڈا تھا، وہ اب گلی میں بلی کے پاس نہیں جاتی تھی۔ اسے خود سے شرمندگی ہوتی تھی کہ وہ ایک جانور کا حصہ لے کر خود کھا جاتی ہے، اور انسان تھی کہ وہ سیدھا ڈھونڈ سکتی تھی وہ جانور کہاں جاتی ہے۔ اس سے اپنی حالت کو بلی سے بھی گئی گزری تھی، اس کی اپنی حالت تو بلی سے بھی گئی گزری تھی کہ اسے جانور سمجھ کے ترس کھا لیا جاتا تھا۔ انسان کی خبر رکھنا تو عرصے سے انسان چھوڑ چکی، مگر پھر بھی اسے جانور پر یہ ظلم نہیں کرنا تھا۔ اس کا دل دکھتا تھا، شروع سے برداشت کی اتنی عادت تھی ہی نہیں، بلی سے لے کر کھا لیا تھا، پھر عادت بھی بنا لی تھی، مگر اب اور نہیں۔ اور 14 دن تھا۔ ان 4 دنوں میں اس نے ایک بار پھر ایک دوسری بیکری سے جا کر بڑی منتوں سے 2 کپ کیکس ادھار لیے تھے، وہ نہیں دے رہا تھا، پھر اس نے اپنی طرف سے خیرات سمجھ کر دیے تھے اور اس نے ادھار سمجھ کر لیے تھے۔ اس نے اپنے ذہن میں اس بیکری کا نام محفوظ کر لیا تھا۔ وہ فرمائش کے لیے آج غلطی سے ایک ریسٹورنٹ میں آ گئی تھی۔ اس کا دل چاہا مالک سے کہے کہ آج اس کے لیے ادھار دے، مگر چپ کر کے شیشے کے ساتھ والی ٹیبل پر بیٹھی۔ شیشے کے پار سڑک پر گری برف نظر آ رہی تھی، وہاں سے گزرتی اکا دکا گاڑیاں۔ آج کے دن ٹریفک کم تھی، وجہ سردی کا معمول سے زیادہ ہونا تھا۔ ویٹر نے آ کر اس کا آرڈر لینا چاہا تو اس نے ساتھی کے انتظار کا کہہ کر واپس بھیج دیا، مگر کچھ دیر گرمائش میں بیٹھنا تھا اسے۔ پھر اس کی ٹیبل کے گیٹ پر سے کھینچ کے ایک پختہ مرد کی عورت پہ آ بیٹھی۔ مریم نے ایک نظر دیکھ کر پھر باہر دیکھنا شروع کر دیا۔
وہ کب سے اس لڑکی کو تکی جا رہی تھی۔ بھوک افلاس اس کے چہرے کا حصہ بن چکی تھی۔ اس کے کپڑے بھی پرانے تھے۔ شکار اچھا تھا۔ اس نے 2 سوپ کے پھیلوں کو آرڈر کیا۔ پھر مریم کی طرف متوجہ ہوئی۔ کہاں سے ہو؟ مریم نے آواز پر مڑ کر دیکھا۔ سامنے بہت خوبصورت عورت تھی، بہت قیمتی لباس۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اسے توڑتی نگاہوں سے تکتی رہی۔ پھر بنا جواب دیے دوبارہ باہر کو دیکھنے لگی۔ اس کی اب تک کے انسانوں کی پہچان کہہ رہی تھی کہ وہ اسے اچھی نہیں لگی۔ شکر ہے وقت نے اسے یہ سکھا دیا تھا۔ تم مجھے اچھی لگی ہو۔ میں نے سوچا آج تمہارے ساتھ بیٹھ کر سوپ پیوں، سردی بہت ہے نا؟ بول کر اس نے تائید چاہی۔ مریم نے پھر سے اسے دیکھا۔ اس عورت نے چہرے پہ بے ریا مسکراہٹ سجائے۔ خوشبو نے صبر کی دوسری حد پر لا کھڑا کیا تھا۔ اس عورت نے لمحے کے تاثر کو اپنی زیرک نگاہوں سے دیکھ لیا تھا۔ اس لڑکی نے جانے کب سے صحیح طرح کھانا نہیں کھایا تھا۔ مجھے عادت ہے کبھی کسی ریسٹورینٹ میں جاتی ہوں، اکیلے بیٹھ کر کھانے میں کسی کے ساتھ بیٹھنے کو کھانے کی ترجیح دیتی ہوں۔ لو پیو، یہاں کا فش سوپ بہت مزے کا ہے۔ شکریہ، مجھے طلب نہیں ہے۔ اس طریقے سے انکار کیا۔ میرا دل رکھنے کو پی لو، بہت مزے کا ہے۔ اس نے گر کر سوپ کا ایک چمچ بھر کر دیا تھا۔ یہ آنکھیں بند کر کے اس سے لطف لیا تھا۔ مریم خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سامنے سوپ صرف ایک ہاتھ کے فاصلے پہ تھا۔ ہاتھ بڑھاتی اور پی لیتی، اپنی سردی اور بھوک کا علاج کرتی، جیسے بھی وہ خاتون ایک نیک دلی کا کہہ رہی تھی۔ اس سے اپنی بھوک مٹانے کو اس پہ اعتبار کا سوچا۔ اب اس سے کیا لالچ ہو سکتا تھا؟ کوئی جاب کرے گی تو نہیں کروں گی، وہ کرسٹینا والے واقعے کو سوچتے ہوئے دہرا رہی تھی۔ بھوک جیت لی تھی۔ ایک اور ادھار اس نے اپنے کھاتے میں جمع کیا تھا اور ہاتھ بڑھا کر ایک چمچ بھر کر پیا۔ وہ بہت ذائقے دار تھا۔ مریم نے آنکھیں بند کر کے اس نعمت کے ذائقے کو ڈوب تک محسوس کیا۔ ویسے تم بہت خوبصورت ہو، بہت کمزور لگ رہی ہو مگر پھر بھی خوبصورت ہو۔ مریم نے دوسرا چمچ منہ میں ڈالا۔ کبھی بھی معلوم نہیں تھا کہ فش سوپ بھی اتنے مزے کا ہو سکتا ہے۔ مریم سلیقے سے سوپ پینے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جلدی جلدی کے چکر میں وہ بدتمیز لگے۔ کیا تم اکیلی رہتی ہو؟ مریم نے سر ہلا دیا۔ جاب ڈھونڈ رہی ہو؟ اس کے حالت میں نوالا اٹک گیا۔ وہ عورت جواب کا انتظار کیے بغیر بولنے لگی۔ میرے پاس ایک اچھی جاب ہے تمہارے لیے۔ تم تو بہت خوبصورت لڑکی ہو۔ حیرت ہے کسی نے نہیں پوچھا ابھی تک۔ خوبصورت عورت تو اپنے لیے ایک خزانہ ہے، جب چاہے کیش کرا لے۔ وہ انگلش میں بات کر رہی تھی۔ وہ اس کا مفہوم بنا کسی جھجک کے اسے سمجھ آ گیا تھا۔ اس نے چمچ کو پیالے میں چھوڑ دیا۔ کیا غلط کہہ رہی ہوں؟ وہ آگے بھی بول رہی تھی۔ مریم نے انگلی اٹھا کر اسے وارننگ کے انداز میں اسے دکھائی۔ مجھ سے دور رہو، مجھے تمہاری آفر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کرسی دھکیل کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ بھوک کے مارے ایک زور کا چکر آیا تھا۔ وہ پھر بھی اس عورت کو غصے سے گھورتی جانے لگی۔ غرور کس بات کا ہے؟ اتنی اوقات نہیں ہے کہ ریسٹورینٹ میں بیٹھ کر سوپ پی سکو، اسی بات کی عقل دکھا رہی ہو۔ اس عورت نے طنز کیا۔ جب بھوک شدید تھی تب بھی میرا مقصد جانتی تھی۔ اس وقت کیوں سوپ پی لیا اگر اتنی کیا کرتی؟ وہ عورت بہت بدصورت بول رہی تھی۔ مریم نے افسوس سے اس عورت کو دیکھا۔ انسان کیوں انسان کا احساس نہیں کرتے؟ اور ریسٹورینٹ سے باہر نکل آئی تھی۔ پھر ریسٹورینٹ سے باہر نکل کر وہ حلق میں انگلیاں ڈال کر خود کو کہہ کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ لمحوں میں سب باہر تھا۔ کہہ کرتی اس کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ وہ عورت حیرت سے شیشے کے پار اسے روڈ کے ایک طرف پڑے کچرے کے ڈرم پر کہہ کر دیکھ رہی تھی۔ وہ پاگل تھی کیا؟ پاگل عورت۔ اسے عقل نہیں کہتے، اسے ایمان کہتے ہیں۔ جو اللہ مجھے فجی کے آخری کنارے پر ڈوبتا دیکھ کر یاد رکھنے والا تھا، وہ اب بھی نہیں ڈوبنے دے گا۔ ادھار صحیح مگر کھا ہی رہی ہوں، کم صحیح مگر پیٹ بھر ہی رہا ہے۔ پاگل عورت اتنا نہیں جانتی ناک پیٹ سے اوپر ہے، عزت ہر شے سے بڑھ کر ہے۔ سمجھتی ہیں بھوک سے ہر انسان خرید لیا جا سکتا ہے؟ آؤ آؤ میری بھوک کا مول لگاؤ۔ وہ اپنے آپ سے بولتے ہوئے چلتی جا رہی تھی۔ آنسو پہ بہتے رہے اور مسلسل بولتی جا رہی تھی۔ غصے سے اس کے احساس سے ماورا کر دیا تھا۔ آج بھی وہ غصہ میں چل رہی تھی، تب تک چلنا تھا جب تک غصہ کم نہیں ہونا۔ چلتے چلتے وہ ایک الیکٹرانک شاپ کے سامنے تھی۔ وہ ایک نظر دیکھ کر آگے چلی گئی، پھر ایک دم الٹے قدموں واپس آئی۔ اس کا لیپ ٹاپ بیکار تھا اس کے لیے۔ وہ اپنے غصے کو دفع کرتے شاپ میں آ گئی۔ لیپ ٹاپ نیا تھا، اس نے استعمال ہی کب کیا تھا، اچھے داموں میں بک گیا۔ اس نے بے ساختہ خدا کا شکر کیا، شاید وہ اسی دن کے لیے تھا۔ اس نے دنیا میں کچھ بھی مشکل نہیں تھا۔
پردیس پردیس کی مشکلات کو سمجھ گئی تھی اور جھیل بھی لیا تھا۔ فجی میں شروع میں ہاتھ میں پیسہ تھا اور وہ آرام سے پچھی باتوں پر گھنٹوں اداس بیٹھ سکتی تھی، رو سکتی تھی، مگر بھوک لگنے پر کھانا خرید سکتی تھی، سردی لگنے پر گرم کپڑا، اور رہنے کو صرف ایک چھت تھی اور سونے کے لیے آرام دہ بستر۔ تکلیف صرف پچھی باتوں کی تھی اور تو کوئی تکلیف نہیں تھی۔ دو چلنی تھی، جسم کو پھر بھی راحت تھی، اور اب یہ سب نہیں تھا۔ اس کے پاس اب اداسی کا وقت نہیں تھا، اسے اپنی ضروریات زندگی پوری کرنی تھی۔ اب صرف روح تکلیف میں نہیں تھی، جسم کو بھی مشقت مل رہی تھی، اور جسم کی تکلیف اس قدر دل دوست ہوتی ہے کہ جہنم میں بھی سزاؤں کے لیے جسم کا ہی انتخاب کیا گیا، صرف روح کا نہیں۔ ان پیسوں کو ہاتھ میں لیے وہ ایک جگہ بیٹھی تھی۔ اسے رونا تھا بہت سا، کھل کے اسے خود کو ملامت کرنی تھی۔ یہ خیال پہلے کیوں نہیں آیا؟ مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ اس کے بعد اس کے پاس موبائل تھا۔ پھر اپنا آپ ان پیسوں کو ہاتھ میں لیے اس نے ہر بار خیال کو جھٹکا، تبھی بس اسے اچھی امید کو سیلیبریٹ کرنا تھا۔ خوشی کے آنسو نے اس کے چہرے کو ڈھانپ دیا تھا۔ وہ پیسے اس کی عزت نہیں تھے، اس کی عزت اسے واپس مل گئی تھی۔ آج جب اس کی ہمت ختم ہوئی تھی تو اچانک یوں مدد کی تھی کہ عقل میں پڑے ایک اور پردے کو ہٹا دیا تھا۔ وہ 60,000 روبلز تھی۔ لیپ ٹاپ کی قیمت اس سے بھی زیادہ تھی۔ پہلے اس نے اٹھ کر ایک ٹیکسی کی، پھر شاپنگ مال میں جا کر اپنی ضروریات کی چیزیں خریدی، پھر وہیں ایک ریسٹورینٹ میں جی بھر کر کھانا کھایا۔ پھر اس نے ہوٹل میں کمرہ لینے کا سوچا، لیکن یہ مہنگا کام تھا۔ پیٹ بھرا تھا تو دماغ بھی تیزی سے چلنے لگا۔ رہائش بہت مہنگی تھی، اس کی پہنچ سے بہت دور، اور وہ رات کے لیے کہیں بھی گزارا کر سکتی تھی، مگر اب اسے بھوک کے لیے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا تھا۔ وہ ہر تکلیف سے بری تکلیف پیٹ کی تکلیف تھی۔ اس نے موبائل سے لے کر اپنا نیٹ پیکج کیا۔ درد رولنے کے بجائے یہ کام ایک ہی جگہ بیٹھ کر کیا جا سکتا تھا۔ پھر ایک سستے سے ہاسٹل میں ایک ہفتے کی بکنگ کی، باقی پیسے روز کے ایک وقت کے کھانے کے لیے رکھ دیے، اور پھر آنے والے دنوں میں اس کی بری حالت سنورنے لگی۔ اس نے 2 ماہ کے لیے میٹرو کارڈ بنوا لیا، اور وہ ایک ایک کر کے اپنی ساری ضروریات پوری کر رہی تھی۔ اس کے چہرے کی رونق لوٹ آئی تھی۔ گزرے 2 ماہ زندگی کے بدترین دن تھے، اور وہ میٹرو اسٹیشن میں بیٹھی اپنی ٹرین کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ دوبارہ نئی ہمت کے ساتھ جاب ڈھونڈ رہی تھی۔ ایک خاتون اس کے ساتھ بیٹھی ایک رشین اخبار پڑھ رہی تھی۔ مریم نے اخبار کو دیکھا، کاش کے رشین پڑھنے آتی تو نوکریاں ڈھونڈتی۔ اس نے مایوسی سے دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیا، پھر ایک دم سے دوبارہ گردن موڑ کر اخبار کو دیکھا۔ نیچے اس کے اینڈ والے حصے میں ایک طرف بریکٹ میں اردو لکھی تھی۔ اس نے گردن جھکا کر اس کو دیکھا، باقی رشین میں تھا، بس اردو لفظ ہی بریکٹ میں تھا۔ ایکسکیوز می، اس نے خاتون کو متوجہ کیا، کیا لکھا ہوا ہے؟ اس خاتون نے اخبار موڑ کر اس کے مطلوبہ جگہ کو دیکھا، پھر اس کا انگلش میں ترجمہ کر کے بتایا، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ بےتابی سے بولی، آپ فارنر ہیں؟ خاتون نے سوال کیا۔ اس نے گردن ہلائی، پھر اس نے ترجمہ کر کے بتایا کہ یہاں انسٹیٹیوٹ آف اوریجنل اسٹڈیز میں اردو پروفیسر کی ضرورت ہے۔ مریم کا چہرہ کھل اٹھا۔ اس سے پہلی بار محسوس ہوا کہ اسے جاب مل جائے گی۔ پھر وہاں دیے گئے فون نمبر کو اپنے موبائل میں محفوظ کر لیا، ان کے پتے کو وہاں کسی کاغذات کے لیے نوٹ کیا، اور جہاں جاب کے لیے جانے کا سوچا وہ ارادہ کینسل کر دیا تھا۔ وہیں بیٹھ کے اس نے وہاں کال کی تو پتہ چلا جاب کے لیے جانے کا وہ پہلی تھی، اور انہیں پی ایچ ڈی اردو کی ضرورت تھی۔ پی ایچ ڈی نہ صحیح، ایم فل ضرور ہو۔ مریم نے یہ سن کر ہمت نہیں آ رہی، انہیں کل آنے کا کہہ کر کال کاٹ دی۔ کل کیوں؟ کیونکہ اردو پروفیسر نہیں تھی، اسے اردو گرامر اور باقی چیزوں کی ایک کم از کم ایک دن تو لازمی چاہیے تھا۔ یہ نہ ہو کہ بہت دنوں بعد جاتی اور آگے سیٹ پر ہوتی۔ اس نے وہ سارا دن اور پھر رات میں تک پوری اردو کی چھان ماری تھی، تو اس کا پسندیدہ کام تھا۔ کتابوں کو پڑھنا، انہیں یاد کرنا، گرامر ضرب المثل غالب کے اشعار یاد کرتی رہی۔ اردو میں جو بندہ اہم تھا اس کے بارے میں پورا نہ صحیح پڑھ سکے، لیکن تھوڑا بہت ضرورت یاد کر رہی تھی۔ اردو ادب کے ایک دن میں تو سمٹنے سے رہا، مگر وہ ہمت نہیں ہار رہی تھی۔ صبح اٹھ کر ایک شلوار قمیض استری تھی، خالص پاکستانی ہونے میں جانا تھا، اچھا امپریشن پڑتا۔ اب تک اپنا ایک بیگ ساتھ لے کے جاتی تھی، اتنی اچھی جاب کے لیے اس طرح نہیں جا سکتی تھی۔ جانے سے پہلے وہ شاپنگ سینٹر سے خوبصورت پاؤچ لیتی گئی، موبائل، پیسے اور میٹرو کارڈ اس میں ڈال دیا۔ ڈاکومنٹ فائل سینے سے لگائے وہ تیار تھی، خالص پاکستانی، ایک خوبصورت اور باوقار لڑکی کے روپ میں۔ 11 بجے اس کا انٹرویو تھا۔
وہ دھڑکتے دل کے ساتھ وہاں بیٹھی اپنے بلاوے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں پوچھے جانے والے متوقع سوالات کو دہرا رہی تھی۔ پھر اس کا بلاوا آ گیا۔ اس نے ایک نگاہ آفس میں ڈالی۔ ایک وسیع کمرہ تھا۔ پورے آفس میں براؤن کلر کا راج تھا۔ فرش میں جیسے نکلی تھی اور دیواریں بھی یوں محسوس ہو رہی تھی۔ اندر آفس میں بس 2 لوگ تھے۔ ایک سربراہی کرسی پر بیٹھا تھا، 50 کے لگ بھگ تھا۔ اس کی لمبی ٹیبل کے آگے 2 سنہری رنگ کی کرسیاں تھیں، آمنے سامنے، اور ان کے درمیان ایک لکڑی کی ٹیبل تھی جس کی اونچائی اور دوسری ٹیبل کی برابر تھی۔ آفس کی سجاوٹ تک آفیسز سے ہی ملتی جلتی۔ مریم نے چہرے پہ خوبصورت مسکراہٹ سجا کر انہیں سلام کیا۔ یہ دونوں نے سر ہلایا اور خیر مقدمی مسکراہٹ سے جاری تھی۔ آئیں بیٹھے۔ سنہری کرسی پر بیٹھا بندہ 60 یا 35 کا تھا۔ مریم اس کے سامنے والی خالی سنہری کرسی پہ بیٹھ گئی۔ اس کا پاؤچ اس نے اپنے سامنے ٹیبل پہ رکھا تھا اور فائل سے سی وی نکال کر ان کے آگے کی، پھر فائل اپنی سمت سے رکھ دی۔ وہ دونوں ٹانگوں کو بائیں رخ سمیٹ کے بیٹھی تھی۔ اس نے ٹانگ پر ٹانگ نہیں چڑھائی تھی۔ سامنے بیٹھے آدمی کے چہرے پر اس کی سی وی پڑھتے ہوئے متاثر کن تاثرات آ گئے۔ وہ بلا شبہ ایک بہترین تعلیمی ریکارڈ رکھتی تھی۔ آپ بہت قابل اسٹوڈنٹ رہی ہیں، لیکن شاید آپ نے پڑھا نہیں۔ یہاں اردو کے لیے استاد کی یہ ضرورت ہے۔ انہوں نے اردو میں کہا۔ مریم جانتی تھی ان کو پہلا اعتراض یہی ہوگا، لیکن وہ ہمت کر کے آئی تھی۔ اس کے حق میں جو بات جاتی تھی وہ صرف پاکستانی تھی۔ وہ اس کی قومی زبان اردو تھی۔ بھلا اس سے بڑھ کر کوئی اور غیر ملکی کیسے اچھا پڑھا سکتا تھا؟ جی بالکل، میں یہ بات جانتی ہوں۔ میں اردو پڑھانے ہی آئی ہوں کیونکہ میں پاکستانی ہوں، اور آپ کو معلوم ہے اردو پاکستان کی قومی زبان ہے۔ گھر سے لے کر باہر کالج، یونیورسٹی اور ہر جگہ اردو زبان بولی جاتی ہے۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن ہمیں اردو ادب کے لیے استاد چاہیے۔ آپ ایک سائنسی مضمون پڑھ چکی ہیں، آپ ادب کو کیسے سمجھ سکتی ہیں؟ ان کا لہجہ اس طرح خوبصورت تھا کہ ذرا بھی گمان نہ ہوتا کہ اردو انہوں نے بعد میں سیکھی تھی۔ مریم دل سے متاثر ہوئی۔ سر، ادب کے سے محبت کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی، اور نہ ہی ایسا ہے کہ کسی سائنسی مضمون کو پڑھ لیا جائے تو ادب میں کوشش محسوس نہیں ہوتی۔ میری ڈگری بھلے کیمسٹری میں ہے، لیکن مجھے ہمیشہ سے اردو ادب سے محبت رہی ہے۔ آپ وہ اردو ادب سے محبت کے جھوٹ کو یوں پختہ کر رہی تھی کہ میں غالب سے لے کر فیض تک اور میر امن دہلوی سے لے کر عصمت چغتائی تک اپنی اردو کے عشق کو بیان کر رہی تھی۔ اب پیپر تو نہیں تھا کہ وہ ساری اردو آج ہی سن لیتی۔ ہر اسٹوڈنٹ کی طرح آتے جاتے ہوئے اس نے کئی بار دعا کی تھی کہ بس انٹرویو میں وہی پوچھا جائے جو آتا ہو۔ اس کی خوش نصیبی تھی۔ وہ اس سے وہی بات کر رہے تھے جو وہ جانتی تھی، اور جب انہوں نے ترنگ میں اسے غالب کا کوئی شعر سنانے کو کہا تو وہ پہلے گڑبڑا گئی۔ پھر رات جو آسان شعر یاد کیے تھے ان میں سے ایک سنا دیا۔ کھلتا کسی پہ کیوں میرے دل کا معاملہ، شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے۔ وہ تو جھوم رہے تھے۔ انہیں عرصے بعد کوئی اردو سے محبت کرنے والا ملا تھا۔ اتنے پیارے انداز میں اردو میں بات کر رہی تھی وہ لڑکی۔ وہ تو اس سے متاثر ہو رہے تھے۔ وہ ازبک تھے۔ انہوں نے میکسیکو یونیورسٹی سے اردو پی ایچ ڈی کی تھی، پھر بعد میں یونیورسٹی میں اردو کا شعبہ ختم ہوا۔ اب وہ یہاں پڑھا رہے تھے۔ روز میں کوئی اردو بولنے والا ڈھونڈنا سمندر میں سوئی تلاش کرنے جیسا ہے۔ پاکستانی گورنمنٹ کو تو اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں کہ ان کی زبان وہاں پڑھائی جاتی ہے کہ نہیں۔ استاد نہیں تھا تو مہیا کرتے۔ اردو کا استاد انڈیا سے آ جاتا تھا، مگر روز میں وہ یقیناً پہلی پاکستانی اردو کے استاد لگنے والی تھی۔ وہ اب اس سے اپنے پاکستان کے دوروں کا ذکر کر رہے تھے۔ سربراہی کرسی پر بیٹھے شخص کو اردو سمجھ تو نہیں آتی تھی، لیکن اندازہ ہو گیا تھا کہ اردو کے لیے نئی استاد مل گئی تھی۔ خیر، سب اتنا بھی اچھا نہیں تھا کیونکہ اس کی ڈگری اردو کی نہیں تھی، تو طے پایا کہ جب تک پی ایچ ڈی اردو کوئی نہیں آتا وہ پڑھا رہی تھی۔ اور مریم نے آنے والے وقتوں میں سب سے زیادہ دعا کی تھی کہ کوئی پی ایچ ڈی اردو نہ آئے، کیونکہ وہ اب اس ادارے سے ریٹائر ہو رہے تھے اور اردو کے استاد انٹرویو کے لیے ان سے بہتر کوئی نہیں تھا۔ سو ان کے فائنل کرنے پر وہاں جاب مل گئی تھی، پھر سیلری وغیرہ فائنل کر کے اسے قرض سے آنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ وہ لوگ بہت خوش تھے کہ اشتہار دینے کے صرف 2 دن بعد انہیں پاکستانی اردو استاد مل گئی تھی، اور وہ زمانے کی ٹھوکروں کے بعد پاؤں تلے زمین آنے کا جشن منا رہی تھی۔